अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं रज़वान रफ़ीक बाजवा रोशन साहिब वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानब से आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो है पंजाब असम्बली के जो अरकान हैं उनकी तनख्वाहों के हवाले से। हुकूमत ने पंजाब असम्बली के जो अरकान हैं उसमें वज़रा, फिर आगे पार्लिमानी सेक्रेटरी, एडवाइज़र, स्पेशल एडवाइज़र, इस तरह के जो अहदे हैं वो सब मिला के उनकी तनख्वाहों में 526% इजाफा कर दिया गया। अब ये एक कर्ज़ों में जकड़ी हुई कौम, महंगाई की चक्की में पीसी हुई ये कौम यकीनन सुन के परेशान भी होगी, हैरान भी होगी। क्या ऐसी कौन सी क़यामत टूट पड़ी थी कि इन अरकान असम्बली, मुझे तो ये कौम से भी कुछ ज़्यादा ही गरीब इस वक्त नज़र आ रहे हैं, इनकी तनख्वाहें बढ़ानी पड़ी। इसके पीछे जो कहानी है वो आने वाले वक्त में आपके सामने आ जाएंगी कि ये तनख्वाहें अचानक बढ़ाने की क्यों ज़रूरत पेश आई। क्या ये किसी फॉरवर्ड ब्लॉक या किसी की बगावत को रोकने के लिए ऐसा किया गया? ये इन पे ऐसी नवाज़शात क्यों हो रही है? बहरहाल हम आपको इसकी तफसील आपके सामने रखते हैं और फिर इस पे हम आगे गुफ्तगू करेंगे। एक MP है जिसकी पहले तनख्वाह 76,000 रुपया थी, अब उसकी तनख्वाह बढ़ाकर 4 लाख रुपया कर दी गई। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये जितने मैंने आपको अहदे गिनवाए हैं, जिनमें वज़रा, मशीर, स्पेशल असिस्टेंट, इस तरह के जो नवाजने के लिए अहदे बनाए होते हैं, इससे पहले इनकी किसी की भी 1.5 से 2 लाख रुपए से ज़्यादा तनख्वाह नहीं थी। जैसे एक रुकन असम्बली की मैं आपको बताया कि सिर्फ 76,000 रुपये तनख्वाह थी। आपने अगर इसे बढ़ाना भी था तो कुछ कौम का भी ख्याल करते कि वो किस दुख दर्द में उनका गुजारा हो रहा है। बहरहाल ये रुकन असम्बली की तनख्वाह तो मैंने आपको बता दी है। इससे आगे चलते हैं। वज़ीर की तनख्वाह अब 9,60,000 रुपया होगी। 9,60,000 रुपया एक वज़ीर, जिसके पास गाड़ी भी है, सरकारी गाड़ी, घर भी होता है, उसके अलावा दूसरी भी तमाम ज़रूरियात, उसका टेलीफोन, उसका बिजली, उसके जितने भी बिल हैं उनमें भी रियायत दी जाती है, बल्कि फ्री होते हैं उसमें। यूनिट और टेलीफोन के बिल जो वो एक खास उन्हें फ्री भी पैकेज दिया जाता है। इसके अलावा सेहत की सहूलतें उनके पास होती है। बैरून मुल्क इलाज करवाना हो वो भी उनको सहूलत मैसर होती है, लेकिन इसके बावजूद उनका गुजारा नहीं था हो रहा, तो उस वज़ीर साहब की तनख्वाह जो जितने भी वज़रा है वो बढ़ाकर 9,60,000 रुपया कर दी गई है। इसके बाद जो स्पीकर साहब हैं, जो कि आपको अक्सर जो भी स्पीकर हो, यानी मैं इन स्पीकर साहब की बात कर रहा हूँ, जो भी एक स्पीकर बनता है आम आदमी के जहन में होता है कि ये बहुत कानून के मुताबिक चलेंगे, ये बहुत पे कानून पे अमल दरामद करने वाले हैं। ये जिस शख्स को स्पीकर बनाया जा रहा है ये पूरी असम्बली को साथ लेके चलेगा, लेकिन इस बहती गंगा में स्पीकर साहब भी जो है उन्होंने भी अपने आप को नहा लिया। ज़ाहिर है जब बंदा नहाता है तो नंगा ही होना होता है। तो स्पीकर साहब की तनख्वाह हो गई है 9,60,000। इससे पहले जो स्पीकर गुजरे हैं या ये वाले जो स्पीकर हैं, कुछ मेरी मालूमात है इनके बारे में कि इनके ऐसे हालात नहीं, ये तो तनख्वाहें ना भी लें तो इनका गुजारा हो जाएगा। ये करोड़ों अरबोपति ये लोग। बहरहाल हुकूमत की मर्जी है, क्या कर सकते हैं।
اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر آتے ہیں، وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں ان کو رکھا گیا. ان کی تنخواہ جو ہے وہ کر دی گئی ہے 7,75,000. اب آپ ذرا سنتے جائیں، اور ساتھ ساتھ میں آپ سے کہوں گا کہ سرد موسم میں بھی آپ کو پریشانی لاحق ہوگی، آپ کا بی پی ہائی بھی ہو سکتا ہے. اس لیے صاحب پاس پانی کا گلاس رکھیں، اور وہ ہر بڑھنے والی تنخواہ پہ ایک گھونٹ پانی پیتے رہیں. پارلیمانی سیکرٹری جو ہے وہ ان کی تنخواہ کر دی گئی ہے جی 4,51,000. 4,51,000 پارلیمانی سیکرٹری جو ان کے پاس بھی ساری سہولتیں ہوتی ہیں. یہ جتنے ابھی تک میں نے آپ کو ہوتے بتائے ہیں، ان کے پاس گھر بھی ہوتے ہیں، سہولتیں بھی، گاڑی بھی ہوتی ہے، اس کا پیٹرول بھی مفت میں ملتا ہے. کتنے 100 لیٹر ان کو پیٹرول ملتا ہے، بجلی کے یونٹ فری ملتے ہیں. لیکن کوئی حالات ایسے ہوں گے کہ ان کی تنخواہ بڑھائے بغیر گزارا نہیں ہوگا. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی اسپیشل اسسٹنٹ ایڈوائزر. ان کی تنخواہ جو ہے وہ بڑھا کر دی گئی ہے 6,65,000. اب آپ اندازہ کریں کہ جتنی بھی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں وہ سب کی سب 4 لاکھ سے اوپر ہے. کم سے جس کی سب سے کم اگر تنخواہ بڑھی ہے تو وہ رکن اسمبلی ہے، جو صرف خالی جو رکن ہے پنجاب اسمبلی کا، اس کی 4 لاکھ بڑھی ہے. اس سے اوپر ہی سب کی، کسی کی 7 لاکھ، کسی کی 9 لاکھ، کسی کی 6 لاکھ، اس طرح تنخواہیں بڑھائی گئی. ہمیں انہی جو سیاستدان ہیں، یہی جو وزراء مشیر ہیں، ان کی طرف سے بتایا جاتا ہے کہ قوم بچت کرے. قوم کو بھاشن دیا جاتا ہے کہ وہ بچت کرے، وہ سادگی کی زندگی گزارے، وہ بجلی کم استعمال کرے، وہ گیس سردیوں میں اشتہار چھپتے کہ گیس کو احتیاط سے استعمال کریں، گیزر نہ چلتا رہے، ہیٹر نہ چلتے رہے. اور اگر آپ یقین کریں، آپ ان کے دفاتر میں جا کے دیکھیں، کیونکہ میں خود بھی سیکٹریٹ کی بیٹ کرتا رہا اور سیاسی پولیٹیکل بیٹ بھی کرتا رہا. ان کے دفاتر، یہ دفاتر میں موجود نہیں ہوتے. ان کے صبح سویرے اے سی بھی چل جاتے ہیں، اگر سردیاں تو ان کے ہیٹر بھی چل جاتے ہیں. یہ دفاتر میں موجود نہ بھی ہو تو وہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. اور کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ جب ہم موجود نہیں تو یہ کس لیے. صرف جو چلانے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب اگر آئے تو ان کو گرمی نہ لگے، اور اگر سرد موسم ہو تو ان کو ٹھنڈ نہ لگے، کہیں نزلہ زکام ہو گیا تو کہیں وائرل نہ ہو جائے، اور باقی جو ان کا سٹاف ہے وہ بھی اس سے متاثر نہ ہو. اب ہم آتے ہیں دوسری طرف، سرکاری ملازمین. پرائیویٹ کا تو آپ چھوڑ ہی دینا، وہ تو نہ احتجاج کر سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں. ان کو تنخواہ دی جائے نہ دی جائے، سالہ سال وہ کام کرتے ہیں، لیکن ان کی تنخواہیں میں بڑھانے کا کوئی نام نہیں لیتے. ہاں، جو اوپر افسران بیٹھے ہوتے ہیں پرائیویٹ محکموں میں، پرائیویٹ شعبوں میں، ان کو ساری سہولتیں ہوتی ہیں. ان کے پاس گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، ان کے پاس موبائل پیکج بھی ہوتے ہیں، ان کو موبائل بھی دیے جاتے ہیں، ان کو آنے جانے، کہیں انہوں نے آنا جانا ان کو ٹکٹ بھی دیے. لیکن ایک جو عام ورکر ہے، وہ پتہ نہیں کتنے کتنے سال وہ کسی شعبے میں کام کرتے ہیں، لیکن ان کی تنخواہیں نہیں بڑھائی جاتی. ان کو عید پہ، کئی ایسے بھی ادارے ہیں جن کو عید پہ بھی تنخواہ نہیں ملتی، ان کو کوئی بونس نہیں دیا جاتا. ان کی کارکردگی کو کسی طرح بھی نہیں اس کے مطابق جو تنخواہیں دی جاتی. لیکن جو سرکاری ملازمین ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے سامنے یہ صورتحال ہوتی ہوگی، آپ اخباروں میں پڑھا ہوگا، ٹی وی چینلوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پورا سال ہی سڑکوں پہ رہتے ہیں. کبھی ان کے پینشن کے مسائل ہوتے ہیں، کبھی ان کے جو تنخواہیں بڑھانے کے مسائل ہوتے ہیں، کبھی ان کی انکریمنٹ کے مسائل ہوتے ہیں، کبھی ان کی جاب کو پہ جو قدغنیں لگائی جاتی ہیں
کہ جو بولے گا اس پہ پیڈا لگ جائے گا، پتہ نہیں کون سا پیڈا شیڈا، یہ اس طرح کے قوانین بنائے ہوئے وہ لگ جائیں گے اور اس کو نکال دیا جائے گا۔ وہ سارا سال سڑکوں پہ رہتے ہیں۔ اور اب تو ماشاءاللہ جو نئی پالیسیاں آ رہی ہیں اس کے مطابق نہ کسی کو پینشن ملے گی آگے جو نئے بھرتی ہوں گے، اور نہ کسی کی اس طرح تنخواہیں بڑھائی جائیں گی۔ وہ پورا سال سڑکوں پہ رہتے ہیں، وہ گرمی ہو سردی ہو، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر اپنے حقوق کی جنگ لڑتے ہیں۔ ان کو ان کے بنیادی حقوق بھی نہیں دیے جاتے، ان سے کئی کئی سال تک مذاکرات ہوتے رہتے ہیں، اور کئی ایسے افراد ہیں جن کو حکومت جو زیادہ بولتے ہیں ان کو حکومت نوکریوں سے فارغ کر دیتی ہے، لیکن ان کی تنخواہیں نہیں بڑھائی جاتی۔ اب یہ خود ہی بتا دیں جن کی تنخواہیں بڑھی ہیں کہ جو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں 10% سالانہ بڑی مشکل سے بڑھائی جاتی ہے، اور یہ جو 526% آپ نے خود اپنی تنخواہیں بڑھائی ہیں، کیا ان کا کوئی آپس میں مقابلہ ہے؟ آپ کو کون سی ایسی مسئلہ آپ کے لیے بن گیا تھا؟ آپ کا گھر نہیں تھا چل رہا، آپ کے گھر کا چولہا ٹھنڈا ہو گیا تھا، آپ کے گھر دالیں سبزی پکنی شروع ہو گئی تھی، یا آپ کے بچے فاقوں میں آ گئے تھے کہ آپ نے ایک دم سے اتنا زیادہ تنخواہیں اپنی بڑھا دی؟ اور حیرانگی کی بات ہے کہ قوم اگر رعایت کا کہے، قوم کہے ہمیں بجلی پہ، گیس پہ، پانی پہ سبسڈی دے دو، تو کہا جاتا ہے آئی ایم ایف نہیں مانگ۔ قوم قربانی دے، قوم تو 76-77 سال سے قربانی ہی دے رہی ہے، قربانیاں دے دے کے ہی کچھ لوگ چلے گئے، کچھ جانے کے انتظار میں ہیں، اور کوئی کسی کے بھی حالات یہاں بہتر ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ لیکن ہمارا ملک، ہم اس ملک کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہے، لیکن حکمران طبقہ بھی اس حوالے سے کچھ سوچے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اب آئی ایم ایف کو کوئی اعتراض نہیں، اگر کسی بجلی کے بل پہ یا سوئی گیس کے بل پہ سبسڈی دینے کا مسئلہ ہو تو آئی ایم ایف بیچ میں رکھ دیتے۔ اب آئی ایم ایف کا ہم گئے اسے 526% جو تنخواہیں بڑھائی ہے، یہ اس کو نظر نہیں آ رہا۔ تو میرا خیال ہے کہ جتنے بھی ہمارے اقتدار میں بیٹھے ہوئے بڑے ہیں ان کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے۔ میں کسی خاص شخصیت یا کسی خاص عہدیدار کا نام تو نہیں لے، لیکن جو لوگ یہ ملک چلا رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ اس ظالمانہ، میں ایسے کہوں گا، اس ظالمانہ اقدام سے عوام میں ایک نفرت بڑھے گی۔ وہ پہلے ہی ان کو اچھا نہیں سمجھتے، ان میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو وزیر مشیر جو کھلے عام عوام میں جا کے بات کر سکے۔ یہ عوام کے مسائل کو سمجھنے کے کوشش ہی نہیں کر رہے، اور اب انہوں نے ایک اور بم گرا دیے۔ عوام کو ہر 15 دن بعد پٹرول کی، ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کر کے بتایا جاتا ہے کہ عالمی منڈیوں میں قیمتیں بڑھ گئی۔ اپنے کارناموں کے بڑے بڑے اشتہار دیے جاتے ہیں، میڈیا کو نوازا جاتا ہے، لیکن عوام پتہ نہیں کون کون سی چکی میں، وہ مہنگائی کی چکی ہے، وہ غربت کی چکی ہے، وہ ان کی سسکتی ہوئی آوازوں کی چکی ہے، ان کی چیخوں کی چکی ہے جس میں وہ پس رہے ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔